अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 18। वालदैन हमारे पहले कसूरवार। आज के पेरेंट्स हमारे पहले दुश्मन हैं। उसका यूनिवर्सिटी में सेशन था। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका सेशन लेने आए थे और अब खामोशी से बैठे उसे सुन रहे थे। आप लोगों को लगेगा मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लेकिन कैसे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्या किसी ने बताया था उसे कि वो स्याह पैंट पर गहरे जैतून रंग की शर्ट पहने किस कदर दिलकश लग रहा था। स्याह जूते चम चम कर रहे थे और ऐसे ही उसका वजूद चमकता था। आपको क्या लगता है, आप अपने बच्चों को 2-3 साल की उम्र में मोबाइल पकड़ा देंगे, उसे यूट्यूब खोल के दे देंगे और फिर ये तवक्का करेंगे कि आपके बच्चे तो बहुत ही शरीफ और मासूम हैं और रहेंगे? आपको क्या लगता है, आपका गुमान सच्चा है या फिर आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है? वो आज बराह रास्त वालदैन से मुखातिब था। सामने बैठी नस्ल भी चंद सालों बाद इसी रुतबे पर फायज होने वाली थी और वो चाहता था कि उन्हें समझा दे आखिर वालदैन की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। जिस उम्र में आपको चाहिए अपने बच्चे को बाहर लेकर जाएं या उसे मिट्टी में खेलने दें, उसे कुदरत से करीब होने दें, उन्हें चरिंद परिंद और हशरात देखने दें ताकि वो कायनात पर गौर कर सकें। चलें बाहर ना सही, पर अपने घर के बागीचे में ही सही। उस उम्र में आपने उसे फ़ोन पर लगा दिया है और आप चाहते हैं वो एक बड़ा साइंसदान बन जाए। क्या आपने दिमाग पर भी पट्टी बांध ली है? वो फ़ोन पर नाच गाना देखकर बड़ा होगा और फिर आप उम्मीद रखेंगे कि आपका बेटा एक बड़ा इंसान बनेगा। क्या बड़े इंसान का मतलब भी पता है आप लोगों को? वो लम्हे भर को खामोश हुआ। आपने बच्चों को जहनी बीमारी में मुब्तला करके जवान किया है और आप ये तवक्का करते हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर आइंस्टाइन बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। मज़े का खेज। आपको क्या लगता है, जब आपने अपने बच्चों को बचपन में ही फ़ोन देकर उसे घर की चारदीवारी में बंद कर दिया था, उसे आपने डरपोक इंसान बनाकर बड़ा किया है, तो कैसे आपका बेटा या बेटी बहादुर होंगे? ये माएँ, ये आजकल की माएँ, इन्होंने अपने बच्चों को जंग लगा दिया है। हमारी पिछली 2 नस्लें इन माओं ने तबाह करके रख दी हैं। उसका लहजा आज सख्त था। आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारी परवरिश ठीक से नहीं हुई? पहला सवाल उभरा था। आपकी तालीम और तरबियत ठीक से नहीं हुई। परवरिश में तो आप लोगों को सब मिला है। उसने निकाह हॉल पर डाली। पता है, आज से 2 नस्लें पहले तक हमारी माएँ इतनी भोली थीं कि उन्हें दुनिया का कुछ नहीं पता था। वो पढ़ी लिखी नहीं थीं, पर उन्होंने अपनी औलाद को गलत और सही की तमीज़ सिखाई। उन्हें चंद इस्लामी वाक़यात पता थे, उन्होंने अपने बच्चों को मजबूत बनाया। पर पिछली 2 नस्लों में जो रेडीमेड मम्मी मार्केट में आई हैं, उनकी वजह से आज हमारी नौजवान नस्ल इस कदर बुज़दिल हो गई है कि हक़ बात करना तो दूर, उन्हें पता ही नहीं कि हक़ होता क्या है। क्या सिखाया है आपने अपने बच्चों को? कभी सोचा है कि हश्र के रोज़ जब आपकी पकड़ होगी कि मैंने इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजा, उसे कायनात सर करने भेजा, और तुमने उस इंसान को छोटा सा डरपोक सा बेबी बना दिया? क्यों किया तुमने ऐसा? तो क्या जवाब देंगी आप? वो सांस लेने को रुका। आज के बाप को खैर पैसों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है, यहाँ तक कि हराम कमाकर अपने बच्चों को आज की मादियत परस्ती की दौड़ में शामिल कर रहा है। वो जो दुनिया देख चुका है, फिर भी वो अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा रहा, सिवाय इसके कि बड़ी डिग्री लो, बड़ा बिजनेस करो और खूब पैसा कमाओ। क्या हम बस यही करने आए थे? यू नो व्हाट, हमने अपने बच्चों को गोरों की तरह का रहन सहन तो दे दिया है, अपने बच्चों को हर तरह से वैसा तो बना दिया है, फिर क्या वजह है कि हम अपने बच्चों को वैसा माइंड सेट नहीं दे पाए? क्यों हमारे बच्चे उन जैसे माहौल में रहकर भी आसमान की बुलंदियों को देखने के बजाय सिर्फ मादियत परस्त चीज़ों को देख रहे हैं? हमारे माँ बाप हमें कोर्स की किताबें पढ़ने का तो कहते हैं, कम मार्क्स लाने पर हमें लानत मलामत तो करते हैं, पर क्यों हमें वो किताबें पढ़ने को नहीं कहते जो हमारे जहन को खोलने में मदद करें? क्या आपका मकसद सिर्फ अच्छी ज़िंदगी जीना और मर जाना है?
میرا سوال ہے آج کی ماؤں سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنے بیٹے کو خود سے اس قدر قریب کر کے کب تک اپنا بنا کر رکھ لیں گی؟ آج کی مائیں بارش بھی ہو تو کہتی ہیں کہ اسکول نہ جاؤ، کالج نہ جاؤ، دن میں ہزاروں فون کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کو اپنی محبت کم کر دینی چاہیے، پر آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے بچوں کو سروائیو کرنا کیسے سکھانا ہے، مشکل وقت میں، مشکل حالات میں کیسے رہنا ہے۔ ارے سروائیو کرنا تو دور کی بات ہے، آج کی نسل کا نوجوان لڑکا اب اتنا نازک ہو چکا ہے کہ وہ آفس میں اے سی کے نیچے بیٹھ کر بھی کام نہیں کر پاتا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے جاب نہیں ہوتی، میں ویڈیوز بناؤں گا، پیسہ کما لوں گا۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں جس میں آج کی نوجوان نسل کی پستی کو بیان کر سکوں۔ ان حالات میں ہم کیسے لڑیں گے کوئی جنگ؟ کیا سب مائیں بھول گئی ہیں؟ ہمیں ایک جنگ لڑنی ہے آخری وقت میں فتنوں کے خلاف۔ کیسے لڑیں گے ہم وہ جنگ جبکہ ہم تو خود اپنی اولاد کی شکل میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ بولا تو بولتا چلا گیا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، تمام مائیں میری ایک بات غور سے سن لیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یقین کریں آج آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، کچھ ڈرگز لیتے ہیں، کچھ برے کاموں میں ملوث ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں جب یہ بچے اس قدر پستی میں گر جائیں گے کہ آپ سے لڑائی کریں گے۔ جانتے ہیں کس لیے؟ ایک لڑکا اپنے میل بیسٹ فرینڈ سے شادی کرنا چاہے گا، ایک لڑکی لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہوگی۔ اس کی شروعات ہو چکی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب یہ کھلے عام ہوگا۔ ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، آپ آج چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے باہر چلے جائیں، لندن، امریکہ، یورپ میں سیٹلڈ ہو جائیں۔ کیا آپ نے کبھی وہاں رہنے والے پاکستانیوں سے، چلیں مسلمانوں سے ہی صحیح، پوچھا ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ یقین کریں وہ ماں باپ رو رہے ہیں کیونکہ ان کے بچے گہری کھائیوں میں چھلانگیں لگا چکے ہیں۔ وہ جب لنڈن اکیڈمی میں تھا تو اکیڈمی میں اس کے پاس ایسے بہت سے کیسز آئے تھے جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر بہت پریشان تھے۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا مسلمان لڑکا خودکشی کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ کسی جارج سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں باپ کے لیے یہ کسی موت سے کم نہیں ہے، یہ وہاں کھلے عام ہو رہا ہے اور آپ نے اپنی اولاد کو اسی جانب راغب کر دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ وہ دنیا دیکھ کر آیا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم ٹیکنالوجی کو کتنی آسانی سے استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی غلط کاموں میں، کیونکہ ہمارے بچے یہ نہیں سوچتے کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے بنتی ہے، کون بناتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغوں سے سوال مٹ چکے ہیں۔ کیوں ہم اتنے الجھ گئے ہیں کہ سوال کرنا ہی بھول چکے ہیں؟ پر ان ماؤں کا کیا قصور ہے جنہیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے آج کے اس مہنگائی کے دور میں خود جاب کرنا پڑتی ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اور اگر ہم جاب نہ کریں تو ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ؟ یہاں تک کہ اگر ہم پاکستان سے باہر رہیں اور جاب نہ کریں تو وہاں ہمیں یوز لیس سمجھا جاتا ہے، ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یہ ایک پروفیسر تھی جو اسی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی۔ جاب کرنے سے منع نہیں کیا کسی نے، پر آپ خود دیکھیں، آپ ٹیچر ہیں، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں صرف ڈگری دے رہا ہے، وہ کچھ سکھا نہیں رہا، کوئی تربیت نہیں کر رہا۔ اگر آپ دن رات محنت کر کے اپنے بیٹے کو صرف ایک ڈگری دلواتی ہیں اور اسے کچھ سکھا نہیں پاتی تو اس سے بہتر ہے آپ اسے کم ڈگریاں دلوائیں، اس کے ساتھ رہ کر اسے وہ سکھائیں جو ایک انسان کو علم ہونا چاہیے۔ وہ انسان جسے علم دیا گیا اسے وہ انسان بنائیں، اسے وہ مسلمان بنائیں، فرق پھر آپ خود دیکھ لیں گی۔ اور دوسری بات، اگر آپ باہر رہ کر اپنے بیٹے کو وہ نازک حسینہ بنا رہی ہیں جو کل کو کسی مرد سے شادی کر لے گا تو اس سے بہتر ہے آپ لوگ گھر میں ہی رہ لیں اور اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں۔ خدا کا واسطہ ہے اس مادیت پرستی سے نکل آئیں۔ آپ کے بیٹے بچپن سے دوسرے مردوں کی جانب راغب نہیں ہوتے بلکہ وہ یہ سب دیکھتے ہیں اور عام سمجھ کر اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ زہر آپ لوگ ان کے اندر گھول رہے ہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آخر کب تک آپ اپنی اولاد کے پہلے دشمن بنے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ یہ میری ہے، نو شی از مائن۔ دو خوبصورت سے بچے اسپتال کے اس کمرے میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک جھگڑالو تھا جبکہ دوسرا خاموش طبع تھا۔ وہ دونوں ایک ننھی سی بچی کے کواٹ کے پاس کھڑے تھے۔
پہلی بار کم گو بچے نے ضد کی تھی۔ وہ دونوں 6 سال کے تھے۔ دونوں کی آنکھیں ایک جیسی تھیں۔ وہ اسپتال میں اپنی آنی سے ملنے آئے تھے، جنہیں اللہ نے چھوٹی سی پری سے نوازا تھا۔ ان کی ماں کمرے کے دروازے پر کھڑی ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ اس پورے کمرے میں صرف دو بیڈ رکھے تھے۔ ایک بیڈ خالی تھا جبکہ دوسرے پر ایک عورت لیٹی تھی، اور 2 کاٹ رکھے تھے جن میں 2 بچے تھے، بلکہ بچیاں تھیں۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے پہلے کاٹ کے قریب رک گئے۔ اندر پڑی بچی نے دونوں کی توجہ بروقت کھینچی تھی۔ کم گو بچہ پہلے متوجہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ بچی کو چھوتا، دوسرا بچہ غصے سے پھنکارا، "شی از مائن، ڈونٹ ٹچ ہر"۔ وہ میری ہے، اسے مت چھوؤ۔ اس نے پہلے بچے کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ کتنی پیاری ہے نا؟ اس کے روکنے کے باوجود پہلے بچے نے اس پری کے گال کو چھوا، جبکہ بیڈ پر لیٹی عورت حیرانی سے دونوں بچوں کو اپنی بچی کے لیے لڑتے دیکھ رہی تھی۔ "عبدالحاد، بیٹا آنی ادھر ہیں۔" تبھی وہاں نرس آئی اور اس نے بچوں کی ماں کو بتایا کہ وہ غلط کاٹ کے پاس کھڑے تھے۔ تبھی ماں نے اپنے بچوں کو آواز دے کر انہیں انگلی کے اشارے سے دوسرے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ اس کاٹ میں لیٹی بچی اب رو رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور ماہم باہر آئی۔ "عبدالحاد"، وہ ان کی آنی تھی، جس نے دونوں کو دیکھتے ہی خوشی سے پکارا۔ دونوں نے اپنی آنی کو دیکھا، لیکن وہ بچی کے کاٹ کے پاس سے نہیں ہلے۔ ماہم اب انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب نہیں گئے۔ ماہم نے حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو اب کمرے میں داخل ہوئی، جبکہ بیڈ پر بیٹھی وہ عورت دلچسپ نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے بچوں کو نہیں روکا۔ "کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟" ان کی ماں اپنی بہن سے ملنے کے بعد چلتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ وہ تھوڑا جھک کر بچی کو دیکھنے لگی۔ "شی از کیوٹ نا، ماشاء اللہ"، وہ اب اپنے بچوں سے پوچھ رہی تھی۔ "میں نے اسے پہلے دیکھا ہے، میں اسے پہلے اٹھاؤں گا"۔ کم گو بچہ پہلی بار کسی بات پر اڑا تھا۔ ماں نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ "پر یہ ہماری نہیں ہے، ہماری منی ادھر ہے"۔ ماں نے دوسرے کاٹ کی جانب اشارہ کیا۔ "نو، شی از مائن"۔ خوشیلا بچہ اتنی زور سے چیخا کہ اس بار بچی کی ماں بھی ڈر گئی۔ وہ دونوں کاٹ کے دونوں جانب کھڑے تھے۔ کم گو بچے کی نگاہیں بچی پر جمی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بچی جو دوسرے بچے کے چیخنے پر ڈر گئی تھی، وہ اب ادھر ادھر گردن ہلا رہی تھی۔ کم گو بچے نے بچی کی گردن پر 2 سفید نشان دیکھ لیے تھے۔ وہ اس کے لیے دلچسپی کا باعث تھے، جبکہ دوسرا بچہ غصے سے اپنے بھائی کو گھور رہا تھا۔ اس نے بچی کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، تبھی کم گو بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلی بار اس نے اپنے بھائی کو کسی کام سے روکا تھا۔ وہ اس کے بڑے بڑے نقصان کر دیتا تھا، پر اس نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ "تم اسے ہرٹ کر دو گے، یہ بہت معصوم ہے، اسے مت چھوؤ"۔ اور پھر کیا تھا؟ غصیلے بچے نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ ان کی ماں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھی بچی کی ماں کو دیکھا جو تھوڑا پریشان لگ رہی تھی۔ "معذرت، بچوں کو لگ رہا ہے یہ ہماری بچی ہے"۔ اس نے بچوں کی طرف سے معذرت کی۔ "کوئی بات نہیں"، بچی کی ماں مسکرائی۔ "ہاتھ بیٹا"، اس نے اب اپنے کم گو بیٹے کو پکارا۔ بچے نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی ماں کی ٹھوڑی پر عجیب سا نشان تھا، چمکتا ہوا نشان۔ اسے وہ نشان کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملا تھا، لیکن آج اسے کاٹ میں لیٹی بچی کی گردن پر 2 سفید نشان نظر آئے تھے، اور وہ اسے بھلے لگے تھے۔ "بھائی کو بھی دیکھنے دو"، ماں نے پیار سے اپنے بچے کو پچکارا۔ "اگر اس نے ہرٹ کیا تو"، وہ پریشان ہوا۔ "نہیں کروں گا میں ہرٹ"، غصیلا بچہ تیزی سے بولا اور پھر فٹافٹ بچی کو اٹھانے لگا۔ اس کی ماں نے بچی اٹھا کر دینے میں مدد کی، جبکہ کم گو بچے کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ اسے اپنے بھائی عبدل پر پہلی بار غصہ آیا تھا، جسے وہ خاموشی سے ضبط کر رہا تھا۔ بچی کی ماں خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عبدل اب بچی کو اپنے ننھے بازوؤں میں اٹھائے دوسرے بیڈ کی جانب گیا۔ "آنی، دیکھیں، شی از سو کیوٹ"۔ وہ اب اپنی آنی کے پاس کھڑا انہیں ننھی پری دکھا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جبکہ کم گو بچہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ وہ کاٹ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ پھر اس نے چہرہ گھما کر بچی کی ماں کی جانب دیکھا۔ "اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟" وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی 6 سالہ بچہ نہیں بلکہ 26 سال کا نوجوان لڑکا ہو۔
اس سے پہلے بچی کی ماں نام بتاتی۔ اس کا نام ہم ایمان رکھیں گے۔ بچی کی گود میں اٹھائے عبدل اب اپنے بھائی کی جانب آیا۔ وہ بچی کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ دیکھو نا، آنی نے اپنی بیٹی کا نام منہا رکھ دیا ہے، جبکہ ہمیں تو ایمانیں چاہیے تھی نا۔ اس کا غصہ جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ پاکستان آنے سے پہلے دونوں بھائیوں نے پہلی بار مل کر کوئی پلان بنایا تھا، بلکہ عبدل نے اپنے بھائی کے سر پر تھوپا تھا۔ آنی کی بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام ایمان رکھیں گے۔ وہ پورا دن اپنی ماں کا سر کھاتا، پر ان کے آنے سے پہلے ہی اس کا نام منہا رکھا جا چکا تھا۔ پر اسے تو ایمانیں چاہیے تھی، جانے کیوں اسے ایمانے کے نام سے اتنی رغبت تھی۔ یہ لو، تم بھی دیکھ لو۔ عبدل کا جب دل بھرا تو اس نے بچی اپنے بھائی کو تھما دی۔ اسے باہوں میں لیتے ہی ہاتھ کے چہرے پر عجیب سی خوشی ابھری۔ اس نے جھک کر بچی کی پیشانی کو چھوا، بہت ہی محبت سے، بہت ہی عقیدت سے۔ آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، ذرا بھی نہیں روتی، جبکہ منہا روئے جا رہی ہے۔ وہ بچی کو تھامتا اس کی ماں کے قریب آ گیا۔ وہ دونوں اب منہا کو منہے بنا چکے تھے۔ انہیں اپنی مرضی کے نام پسند آتے تھے۔ آپ اس اسپتال میں کب تک ہیں؟ اس نے بچی کی ماں سے پوچھا۔ شاید شام تک۔ ماں حیرانی سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی جو کتنا عجیب تھا اور اب کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں، میں جب تک یہاں ہوں ایمانے سے ملنے آتا رہوں گا۔ وہ اب سنجیدہ سے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ وہ بچی کی ماں کا نمبر لے لے۔ میرے پاس موبائل فون نہیں ہے۔ بچی کی ماں پھیکا سا مسکرائی۔ اوہ، اس نے بچی کو واپس کاٹ میں لٹا دیا۔ آپ اپنے گھر کا پتہ بتا دیں، ہم آ جائیں گے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ بچی کی ماں ذرا ڈری سہمی سی تھی، اس نے پھر بھی اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ ایمانے کا خیال رکھیے گا، یہ بہت خاص ہے، بالکل میری موم کی طرح۔ بچے نے اپنی ماں کی جانب دیکھا جو اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی۔ گڈ بائے ایمانے، میں تم سے جلد ملنے آؤں گا۔ اس نے جھک کر پھر سے بچی کو پیار کیا اور پھر وہ اپنی ماں کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ منہا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ عبدل کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ کبھی منہا کو دیکھتا تو کبھی ایمانے کو۔ دونوں میں ایک دن کا فرق تھا اور دونوں اسے پیاری لگ رہی تھیں۔ تم نے ایمانے کی موم کا نمبر لے لیا تھا؟ وہ اب واپس جا رہے تھے جب عبدل نے ہاتھ سے پوچھا۔ ان کے پاس موبائل نہیں تھا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو ہم اس سے کیسے ملیں گے؟ اسے ہاتھ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ بنا فون نمبر لیے آ جائے گا۔ اس کی تیوری چڑھ چکی تھی، ناک پھول چکی تھی۔ میں نہیں جانتا، ہاد نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اب اپنی آنی کے گھر جا رہے تھے۔ منہا ان کے ساتھ تھی، پر وہ دو تھے، انہیں ایمانے بھی چاہیے تھی۔ عبدل تو ضدی تھا۔ واپسی کے وقت اس نے جتنا بڑا ڈرامہ کیا تھا، وہ اسپتال والوں کو، بچی کی ماں کو، یہاں تک کہ اپنی ماں کو ساری عمر یاد رہنا والا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اس کا دماغ کبھی بھی کہیں بھی الٹ جاتا تھا۔ آپ ایمانے کو ہمیں دے دیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ وہ اس کے پاس سے ہل نہیں رہا تھا۔ عبدل، غلط بات ہے۔ جب اس کی ماں تنگ آ گئی تو گھوری سے نوازا۔ نہیں، ہم ایمانے کو لے کر جائیں گے۔ اور پھر اگلے ہی پل اس کی چیخوں سے پورا اسپتال جیسے کمرے کے باہر اکٹھا ہو گیا تھا۔ وہ ڈرامے باز تھا، لیکن اتنا بڑا ڈرامے باز تھا، یہ ہاد نے آج دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے نہ ہلتا اگر ہاد اس کے کان میں سرگوشی نہ کرتا۔ اور اب وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ ایمانے کو چھوڑ آئے تھے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے کہا تھا تم ایمانے سے ملنے کا طریقہ جانتے ہو۔ عبدل اب کھا جانے والی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا ہاتھ کے پاس ضرور کوئی طریقہ ہوگا۔ اس نے اس کے کان میں یہی سرگوشی کی تھی۔ ایمانے اگر ہماری ہوئی تو ہمیں مل جائے گی۔ ہاتھ کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، جبکہ عبدل کا دل کر رہا تھا اپنے بھائی کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ وہ آج ایمانے کو اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتا تھا، پر اس کے بھائی نے بیچ میں آ کر کام خراب کر دیا تھا۔ وہ اسے کبھی معاف کرنے والا نہیں تھا۔ ایمان کو گرینری بہت پسند ہے۔ میں سوچ رہا ہوں پورے لان میں درخت لگوا دوں اور پورے انسٹیٹیوٹ کو بیلوں سے بھر دوں۔ وہ ٹیرس پر کھڑا مارتھا سے ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ ایمان نے اس سے حلال رزق کو لے کر کس قدر بحث کی تھی۔ اسے لگتا تھا کچھ بھی ہو جائے، ایمان کتنا ہی جھگڑ لے،
پر اسے ہونا تو ماسیل کا ہی تھا نا، بھئی وہ اس کی محبت کو اپنا جو چکی تھی۔ وہ ایمان کو اپنی سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں جانے کتنے خواب سجا لیے تھے، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا ایمان کوئی راستہ ڈھونڈ رہی تھی، وہ راستہ جو اسے ماسیل سے الگ کر سکے، کیونکہ وہ ایک اور عبداللہ شہاب کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، پر وہ دماغ و دل کی عجیب جنگ کے زیر اثر تھی۔ وہ ماسیل کے خواب بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی اور وہ اس کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی، پر وہ دونوں مشرق اور مغرب جیسے تھے، ایک کا عروج دوسرے کا زوال تھا۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ آخر کیسے سلمیٰ بیگم کو بتائے گی کہ وہ کسی پرائے شخص کی محبت اپنا چکی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکی ہے۔ ابھی تک اس نے سلمیٰ بیگم سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، پر ایک نہ ایک دن تو کرنا ہی تھا۔ اس کے پاس بس 1 مہینہ رہ گیا تھا، صرف 1 مہینہ۔ وہ واپس چلی جاتی، شاید ہمیشہ کے لیے، وہ کبھی پلٹ کر نہ آتی، اور اسی خوف سے اسے اکیڈمی کا یاد آیا۔ وہ 1 مہینہ اکیڈمی جوائن کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آفس بات کر لی تھی، ویلینیسیا آفس سے اسے پاکستان میں موجود آفس میں ٹرانسفر کر دیا جاتا۔ اس کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا۔ وہ اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے اکیڈمی کی طرف سے جو ای میل کائنات کے ہوتے ہوئے موصول ہوئی تھی، اس نے اسی ای میل پر اب جوائننگ کا پوچھا تھا، اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اکیڈمی والوں نے اسے بلا لیا تھا۔ وہ کل سے ہی اکیڈمی جوائن کرنے والی تھی۔ اسی خوشی میں وہ پوری رات ٹھیک سے نہیں سو پائی، وہ بے چین رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی صبح اس کی زندگی میں ایک بھیانک موڑ لانے والی تھی۔ میں لائیو آتا رہوں گا، تم پریشان مت ہونا۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا، ہاتھ کچھ دنوں کے لیے ویلینیسیا جا رہا تھا، اسے وہاں کی اکیڈمی وزٹ کرنی تھی۔ وہ سعد کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ سعد نے بالآخر پوچھ ہی لیا، اسے ہاتھ سے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ جب میں ورلڈ ٹور پر جاؤں گا نا تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، پر ابھی یہاں کا پلیٹ فارم تم دیکھو، میں جلد واپس آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں میرے آنے تک تم اسکول کی جگہ کنفرم کر لو۔ سعد نے اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا۔ واقعی یہ کام تو سب سے ضروری تھا۔ ہاتھ کا ارادہ اسپیشل بچوں کے لیے ایک اسکول بنانے کا تھا، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا جن کی شروعات انہیں ابھی سے کرنی تھی۔ ہاتھ نے 1-2 جگہ دیکھ لی تھیں جنہیں اب وہ سعد کے حوالے کر کے جا رہا تھا تاکہ وہ وزٹ کر کے کنفرم کر لے۔ سعد بہت سمجھداری سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے بہت متاثر تھا اور اسی کی طرح اب اپنے ذہن کو ایکٹیو رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ سعد چلا گیا جبکہ ہاتھ ایک ضروری کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ رات 1 بجے فری ہوا۔ اگلی صبح اس کی فلائٹ تھی۔ 1 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گیا، پر وہ گہری نیند کبھی نہیں سویا تھا، اور وہ اس وقت بھی کچی نیند کے ہی زیر اثر تھا جب اسے وہ خواب پھر سے نظر آیا۔ دلدل میں دھنستی وہ لڑکی بری طرح چیخ رہی تھی۔ سیاہ بارش میں اس کا آرجے والا بیگ دلدل کے باہر پڑا رہ گیا تھا۔ عبدل کی ایک زوردار پکار پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا یہ خواب تھا، پر وہ اس خواب سے نہ پیچھا چھڑا پاتا تھا اور نہ اس خواب سے باہر نکل سکتا تھا۔ وہ بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکا کر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور کھلے سے ٹراؤزرز میں وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے جب بھی یہ خواب نظر آتا وہ عجیب خوف میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ وہ کسی سے نہ ڈرنے والا ایک خواب سے ڈر جاتا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے مس ایلف کی وہ چیٹ اوپن کی جہاں انہوں نے کسی ایمان نامی لڑکی کا نمبر سینڈ کیا تھا جس کا وہ بیگ تھا۔ اس نے نمبر ملایا پر وہ بند جا رہا تھا۔ اس نے فون واپس رکھ دیا۔ اس کے لیے وہ لڑکی اتنی اہم نہیں تھی کہ وہ بار بار فون کرتا۔ ایک بار اس نے کال کی تھی، پر اچانک ہونے والے روڈ حادثے کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پایا تھا اور آج اس کا نمبر بند تھا۔ آخر کون ہے یہ لڑکی؟ کیوں نظر آتی ہے بار بار؟ وہ جھنجھلا اٹھا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ 8 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ وہ 3 گھنٹے ہی سو پایا تھا اور اس میں اس نے یہ خواب دیکھ لیا تھا۔ اسے اب نیند نہیں آنی تھی، وہ جانتا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد وہ اب لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کا میل باکس سینکڑوں ای میل سے بھرا پڑا تھا۔ وہ اب کام کی ای میلز کو پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خواب اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا
اور ای میلز پڑھنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگلا لائیو سیشن اسے کس موضوع پر کرنا تھا۔ قصہ گو ریلوے اسٹیشن۔ اس روز وہ کالج سے سیدھا ریلوے اسٹیشن آئی تھی۔ بارش تیزی سے جاری تھی، جیسے آج برس کر پھر کبھی نہ برسے گی۔ سلمہ بیگم نے اسے فون کیا تھا۔ اس کے نانا ابو ٹرین سے آ رہے تھے اور ایمان اس وقت انہیں لینے آئی تھی۔ بارش کے باعث اس کی سیاہ ویلویٹ کی موٹی شال بھیگ چکی تھی۔ موسم سرما کے آغاز میں ہونے والی بارش ٹھنڈ میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اب اسٹیشن پر کھڑی ٹرین آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیگ کندھے پر ڈالے سفید یونیفارم میں وہ سیاہ شال لپیٹے کھڑی تھی۔ پاؤں میں سیاہ جوتے تھے۔ ہوا چلنے کے باعث شال اڑ رہی تھی۔ جب ٹھنڈ بڑھنے لگی تو ویٹنگ کے لیے رکھی کرسیوں میں سے وہ ایک پر بیٹھ گئی۔ چہرے پر اسے ماسک لگا رکھا تھا۔ شال گیلی ہونے کی وجہ سے اسے ہوا مزید ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار اسٹیشن آئی تھی اور کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ سلمہ بیگم بار بار فون کر رہی تھیں۔ امی میں اسٹیشن پر ہی ہوں۔ ہاں میں نانا ابو کو ڈھونڈ لوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ فون پر زور زور سے بول رہی تھی کیونکہ نیٹ ورک مسئلہ کر رہا تھا۔ شال ہے میرے پاس، تھوڑی بھیگ گئی ہے پر گزارا ہو جائے گا۔ وہ جو اب سردی سے کانپ رہی تھی جلدی جلدی بولتی فون بند کر گئی۔ اس نے اپنی شال کو ہاتھ لگایا جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے فوراً شال اتاری اور اسے تہہ لگا کر بازو پر ڈال لیا۔ اس کے سر پر اب ایک پتلا سا سفید دوپٹہ تھا۔ ٹرین آ کر رک گئی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اترنے والی سواریوں میں اپنے نانا ابو کو ڈھونڈنے لگی، اور تبھی اسے ایک جھٹکا لگا۔ کسی نے ہولے سے اس کے کندھوں پر ایک بڑی کھلی سی ڈینم کی جیکٹ ڈال دی تھی۔ وہ پہلے ڈری اور پھر حیران رہ گئی۔ اس کے دائیں جانب گیلے بالوں والا ایک لڑکا کھڑا تھا۔ سفید شرٹ پر اس نے آسمانی رنگ کی ڈینم کی جیکٹ پہن رکھی تھی جو اب اتار کر ایمان کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ حیران رہ گئی تھی۔ شاید وہ اسے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے پہن لیں، وہ اس کی جانب دیکھے بنا کہتا آگے بڑھ گیا، یوں جیسے بھیڑ میں گم ہو گیا ہو۔ وہ حیران تھی، پریشان بھی، کہیں کسی نے دیکھ نہ لیا ہو۔ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ 100 طرح کے وسوسے اس کے دل میں منڈلانے لگے، پر لوگ بارش کی وجہ سے اتنی ہڑبڑاہٹ میں تھے کہ کسی نے محسوس تک نہ کیا۔ ایمان کی نظریں اس کے گم ہونے تک اسے تکتی رہیں۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور پھر جیکٹ کو پہنتے آگے بڑھ گئی۔ نانا ابو اسے کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے۔ قرآن اکیڈمی اس کی سوچ سے زیادہ بڑی تھی۔ وہاں ایڈمیشن لینے والے اسٹوڈنٹس کی فیس کچھ وقت بعد واپس کر دی جاتی تھی۔ وہ یہ راز جان کر حیران رہ گئی تھی۔ اندر 2 بڑی لائبریریاں تھیں، ایک بڑا سیمینار ہال۔ اتنے اسٹوڈنٹس! وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہاں صرف قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی بلکہ ایک پورا سسٹم بنا ہوا تھا جہاں ماڈرن دور کو سمجھنے میں آسانی ملتی تھی۔ ٹیکنالوجی، سائنس اور قرآن، وہ سب ایک ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ آج اکیڈمی سے پہلے سے زیادہ چہل قدمی تھی۔ کوئی خاص لیکچرر آ رہا تھا، کوئی بڑا اسپیکر۔ اس کا تو پہلا دن تھا، اسے یہی لگا کہ روز ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے فارم فل کر کے جمع کروایا، اسے رجسٹر کر لیا گیا تھا۔ یہاں بہت سے نان مسلم اسٹوڈنٹس تھے جو اسلام کے بارے میں جاننے آئے تھے۔ وہ سیمینار ہال میں بیٹھے تھے۔ اس کے سامنے اسٹیج پر کسی کو آنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اس اکیڈمی کا چیف ڈائریکٹر جو اسے اسپانسر بھی کر رہا تھا۔ اکیڈمی کو بنے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن محنت کی وجہ سے یہ چند سالوں میں ہی بڑی اکیڈمی بن گئی تھی۔ ہاتھ کے نام پر وہ تھوڑا حیران ہوئی، البتہ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں جب اس نے ہاتھ کو اسٹیج پر آتے دیکھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل رکنا کسے کہتے ہیں اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھا، عین سامنے، سب کی توجہ کا مرکز۔ ہاتھ، خوبصورت سا شخص، شاندار سراپا لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ڈریس پینٹ میں ملبوس تھا، اس نے ٹائی نہیں لگا رکھی تھی، سفید شرٹ پر اولیو رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی بے یقینی کی سی کیفیت میں۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ پچھلے 4-5 سالوں میں ایک بھی دن بھول نہیں پائی تھی۔ وہ اسے واضح نظر آ رہا تھا، پر اسے اتنے ہجوم میں بھلا ایمان کہاں نظر آتی؟ وہ نانا ابو کا ہاتھ تھامے انہیں پکڑ کر اسٹیشن سے باہر نکل رہی تھی۔ بارش پہلے سے کم ہو چکی تھی۔ اسے جیکٹ پہننے کے بعد کافی سکون محسوس ہوا تھا۔ گو کہ یہ موٹی اور گرم نہیں تھی، پر وہ پرسکون تھی
کہ گیلی قمیص سے کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیکٹ نے شال جیسا کام کیا تھا۔ اس نے رائڈ کروائی تھی۔ اس کی کیب پہنچ چکی تھی۔ وہ نانا ابو کو گاڑی میں بٹھا رہی تھی جب اس کی نظر سڑک کی دوسری جانب پڑی۔ سامنے ہی بینش اس شخص کے ساتھ کھڑی تھی جو اسے اپنی جیکٹ دے کر گیا تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کے گن گاتے گاتے بینش تھکتی نہیں تھی، یا پھر کوئی اور؟ اس نے پل بھر کو سوچا۔ وہ کئی لمحے دیکھتی رہی۔ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، وہ بڑبڑائی اور پھر گہرا سانس لیتے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ نے بینش اور اس لڑکے کو لے کر جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ اس کا دل خاموش ہو گیا۔ اس نے سر جھکا کر اس جیکٹ کو دیکھا جس سے اٹھتی مسحور کن خوشبو سے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ اس خوشبو سے سالوں سے واقف ہو، جیسے یہ جیکٹ اسی کی ہو۔ نانا ابو اب کچھ بات کر رہے تھے۔ اس نے سر جھٹک کر اس گرے آنکھوں والے لڑکے کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہا۔ وہ اب نانا ابو کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، پر لاشعور میں وہ جیسے چپک کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے باتوں باتوں میں بینش سے اپنے ریلوے اسٹیشن جانے کا ذکر کیا، اور پھر اسے کنفرم ہو گیا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر جو شخص بینش کے ساتھ تھا وہ اس کا کزن عبدل ہی تھا۔ چاروں جانب اوس پڑ چکی تھی۔ اس نے جیکٹ کو بنا دھوئے ہی اپنے صندوق میں رکھ دیا۔ وہ جذبات کو دبا دینے کی عادی تھی۔ اس کے مطابق جو احساسات آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے انہیں قید کر دو، اور اس نے قید کر دیے تھے اپنے تمام جذبات کو، اپنے تمام احساسات کو۔ اور یہ احساسات تب جاگ اٹھتے تھے جب بینش اس کا ذکر کرتی تھی۔ اس نے تنگ آ کر بینش سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، پر بینش اسے نہیں بھولی تھی۔ وہ اس کے لیے سب سے الگ اور منفرد بیگ لائی تھی، پر جب وہ ویلینیسیا آ گئی تو اس نے بالکل ہی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اور پھر وہ اسے دوبارہ نظر آیا۔ وہ پاکستان سے لوٹ رہی تھی، اور وہ پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ وہ گرے آنکھوں والا شخص اسے تمام جزیات سے یاد تھا۔ کتنا مشکل تھا دل کو سمجھانا، جو اڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا، جو ضد پر اتر آتا تھا۔ اور پھر وہ شخص مسٹر گرے نکلا۔ مسٹر گرے، جس سے وہ اپنی ہر الجھن کا حل پوچھنے جاتی تھی، جس سے وہ اپنے ہر سوال کا پچھلے 4 سالوں سے جواب مانگ رہی تھی۔ وہ مسٹر گرے جس نے اس کی بہت ساری الجھنوں کو سلجھایا تھا۔ وہ جب لائیو آیا تو وہ اور کوئی نہیں تھا، عبدل تھا۔ وہ عبدل جس کے بارے میں وہ برسوں سے سنتی آئی تھی۔ وہ عبدل جو اسے اپنی جیکٹ دے گیا تھا بنا اس کی جانب دیکھے۔ وہ عبدل جو دنیا کے لیے ہاتھ تھا۔ اگر وہ ہاتھ تھا تو عبدل کون تھا؟ اور اگر وہ عبدل تھا تو ہاتھ کون تھا؟ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ میں ہاد ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہوں گے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے میں بالکل نیا ہوں۔ میں نے اس اکیڈمی کی بنیاد کافی سالوں پہلے رکھی تھی، جب مجھے لگا کہ ہر ملک میں ایسا کوئی نظام ہونا چاہیے جو لوگوں کی الجھنوں کو سلجھا سکے، جہاں آپ اور میرے جیسے لوگ وہ سب جان سکیں جس کی ہم تلاش میں ہیں۔ پہلا قدم مشکل تھا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب لوگوں کا جو اس وقت اس اکیڈمی کو چلا رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، میری غیر موجودگی میں بھی جنہوں نے اس اکیڈمی کا وقار برقرار رکھا ہے۔ وہ شائستگی سے بول رہا تھا، جبکہ ایمان وہاں بیٹھی تو تھی، پر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اللہ نے اس شخص کو اس قدر قریب کیوں بھیج دیا تھا، سب جانتے ہوئے بھی۔ اب جب کہ اس کی زندگی میں ماسیل تھا، جس نے آج صبح ہی اسے سفید پھولوں کا گلدستہ بھیجا تھا۔ جب ماسیل اس کی زندگی میں آ گیا تھا تو پھر ہاتھ کیوں؟ اسے تقدیر کی اس بے رحمی پر رونا آیا تھا۔ اپریل کا مہینہ تھا، موسم بہار آ چکا تھا۔ اب گرم کپڑوں کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور ایمان نے پہلی بار بہار کو محسوس کیا تھا۔ اسے موسم بہار کبھی اٹریکٹ نہیں کر پایا تھا۔ اسے پھول کچھ خاص پسند نہیں تھے، حالانکہ اسے سبزہ بہت پسند تھا، پر اسے ہمیشہ سے موسم خزاں پسند تھا۔ موسم برسات میں درختوں کے زرد پتوں سے ڈھکی سڑکیں اسے ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتی تھیں۔ وہ بول رہا تھا، جانے کتنی دیر بولتا رہا، جانے لوگوں نے کیا کیا پوچھا، پر وہ خاموش بیٹھی رہی، کسی بت کی مانند، کسی مورت کی طرح۔ چونکی تب جب کسی نے اس کا نام پکارا، اس کا نام بار بار لیا جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ ہال میں ہلکا اندھیرا تھا جبکہ اسٹیج پر زیادہ روشنی تھی۔ ایمان بنت عبداللہ،
وہ اٹھ کھڑی ہوئی، حالانکہ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، کانٹے اگائے تھے۔ وہ اس شخص کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، وہ گمنام رہنا چاہتی تھی، کم از کم اس شخص کے سامنے۔ مسٹر ہاتھ، شی از دا گرل جس کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ وہ اچھا لکھتی ہیں۔ آج ان کا اکیڈمی میں پہلا دن ہے۔ یہ وہی لڑکی ہیں جو پچھلے چند سالوں سے مسلسل اپنے اندر کی آواز کو لوگوں تک پہنچا رہی ہیں۔ اسپاٹ لائٹ اس پر آ کر رک گئی تھی۔ ڈائس پر کھڑی حجاب اوڑھے ہوئے وہ لڑکی اسٹیج پر کھڑے ہاتھ سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ وہ اس وقت کھلے ٹراؤزرز اور پاؤں تک چھوتی کھلی لمبی قمیض پہنے ہوئے تھی جو پستہ رنگ کی تھی، اور ہم رنگ اسکارف اس کے سر پر جمع تھا۔ ہاتھ کی نظر اس پر پڑی۔ ایمان نے نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اٹھائی تھیں۔ اس نے ہاتھ کے چہرے پر عجیب تاثرات کو دیکھا، پر اگلے ہی پل سب نارمل تھا۔ ویلکم مس، اس نے نام جاننا چاہا۔ ایمان بنت عبداللہ، ڈائس پر کھڑی لڑکی نے متعارف کروایا۔ ہاتھ اسے دیکھ رہا تھا جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ نروس لگ رہی تھی، اور پھر باری باری نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو متعارف کروایا گیا۔ ایمان نے سکون کا سانس لیا کہ ہاتھ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کتنی دیر لگی اس کو خود کو نارمل کرنے میں۔ پھر اسے سوال یاد آیا۔ پتہ نہیں وہ اس شخص سے دوبارہ مل پاتی یا نہیں، اسی لیے اس نے سوال کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اسے یاد تھا حمیزہ نے اس سے سوال کیا تھا قوم عاد سے متعلق، جن پر ہواؤں کا عذاب بھیجا گیا تھا، جس کا ایک حصہ وہ مکمل کر چکی تھی جبکہ ایک رہتا تھا۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب اسے اپنے سوال کا جواب ملنا تھا۔ ارم والے، ارم والے کون تھے اور انہیں کیوں تباہ کیا گیا؟ ایمان بنت عبداللہ کا سوال تھا۔ ہاتھ پروجیکٹر پر ابھرنے والے سوال کو پڑھ کر مسکرا دیا۔ مجھے لگتا ہے ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرنا چاہیے جو اس وقت اسپین میں موجود ہے، جو عالی شان مجسموں کو دیکھتا ہو، جو عالی شان آرٹ ورک کو دیکھتا ہو، کہ ارم والے آخر کون تھے؟ اس نے اپنا کوٹ اتار دیا، شرٹ کے کف فولڈ کر لیے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا اس شخص کو یاد تھا کہ اس نے کسی لڑکی کو اپنی جیکٹ دی تھی، اور اس پاگل لڑکی نے وہ جیکٹ آج بھی سنبھال کر رکھی تھی۔ نہ جانے کیوں ایمان کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ اسٹیج پر کھڑے اس شخص کا وجود ایمان کے وجود کو جھلسا رہا تھا۔ ارم، ذات العماد۔ وہ اس چھوٹی سی آیت کا پرفیکٹ اردو ترجمہ تو شاید ناممکن ہے، لیکن اس کا قریب ترین ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے: ارم والے جو اپنے آپ میں ستون تھے، یا پھر ارم والے جن کے ستون تھے۔ اور اگر آپ اس کے آگے اور پیچھے والی آیات سٹڈی کریں تو ترجمہ کچھ ایسے ہوگا: اہل عاد، ارم، ستونوں والے، جن جیسا اور کوئی بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ وہ اب پروجیکٹر پر ابھرنے والی آیت کا ترجمہ بتا رہا تھا۔ کون تھے یہ عاد، اور ان جیسا کوئی اور پیدا کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ اسٹیج کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کے گہرے آثار تھے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آخر اس ایک قوم جیسی دوسری قوم کیوں نہیں آئی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی عوام کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ایک پہیلی ہے، اور قرآن کی پہیلیوں کے کلوز بھی قرآن میں ہی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے ہر چیز کو غیب میں نہیں رکھا۔ جتنا غیب کہا ہے اتنا ہی غیب ہے، باقی سب واضح ہے، بس ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں وہ آنکھ چاہیے جو دیکھ سکے، وہ کان چاہیے جو سن سکیں، وہ ذہن چاہیے جو سمجھ سکے۔ اگر آپ سورہ اعراف پڑھیں تو آپ جانیں گے کہ وہاں قوم عاد کے بارے میں لکھا ہے کہ عاد بہت پہلے زمانے کی گزری خوشحال قوم تھی، جنہیں اللہ نے وہ دے رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، لیکن ان کا نام صفحہ ہستی سے ایسے مٹ گیا کہ آج ماڈرن ایج اسے ایک مت سمجھتی ہے۔ اس کا کوئی نام و نشان، کوئی باقیات، کچھ بھی نہیں بچا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ کس علاقے میں آباد تھے اس کا بھی کوئی نام زندہ نہیں۔ کبھی سوچا ہے آخر کیوں؟ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی وہ لوگ صفحہ ہستی سے کیوں مٹ گئے؟ وہ سانس لینے کو رکا، جبکہ ایمان سانس روک کے اسے سن رہی تھی۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ وہ پروجیکٹر کی جانب اشارہ کرتے پوچھ رہا تھا۔ اسکرین پر پرانی پتھر اور مٹی کی بنی اینٹوں جیسی ٹیبلٹس یعنی تختیاں تھیں۔
جن پر قدیم زبانوں میں نقش بنے تھے اور قدیم زبان میں کچھ لکھا گیا تھا۔ انہیں ایبلا ٹیبلٹس کہا جاتا ہے۔ ایبلا ٹیبلٹس تقریباً 1800 مکمل مٹی کی تختیوں، 4700 ٹکڑوں اور کئی ہزار چھوٹی چھوٹی چپس کا مجموعہ ہیں، جو شام کے قدیم شہر ایبلا کے محل کے آرکائیوز میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تختیاں اطالوی ماہر آثار قدیمہ پاولا میتھیا اور ان کی ٹیم نے 1974 اور 75 میں قدیم شہر تل مردیخ میں کھدائی کے دوران دریافت کی تھیں۔ آج یہ تختیاں شام کے شہروں حلب، دمشق اور ادلب کے عجائب گھروں میں رکھی گئی ہیں۔ اسکرین پر مختلف قسم کی تختیوں کی ویڈیوز ابھر رہی تھیں۔ پتہ ہے حیران کن بات کیا ہے؟ اگر آپ کبھی گہرائی سے کسی چیز پر تحقیق کریں، باقی سب چھوڑیں، صرف ان ایبلا ٹیبلٹس پر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ٹیبلٹس پر قوم عاد کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن صرف عاد کے نام کی حد تک، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کم سے کم موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں تھے۔ وہ پھر سے رکا، سانس لینے کو، کچھ سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ عاد کہاں رہتے تھے؟ اگلا سوال یہ بنتا ہے۔ اور قوم عاد کے بھائی کا ذکر کر جب اس نے اپنی قوم کو وادی احقاف میں ڈرایا، اور اس سے پہلے اور پیچھے کئی ڈرانے والے گزرے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 21۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو اس آیت میں عاد کے بھائی ہود کا ذکر ہے، جنہوں نے عاد کو احقاف کے قریب ڈرایا۔ احقاف ریت کے ان ٹیلوں کو کہتے ہیں جو قدرتی طور پر ہوا سے بنے ہوں۔ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضر موت سے آئے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے حضر موت میں کوئی ایسا سرخ ٹیلا دیکھا ہے جس کی مٹی راکھ جیسی ہو؟ اس شخص نے کہا، آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ خود بھی وہاں گئے ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وہاں گیا تو نہیں، لیکن مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ وہیں ہود علیہ السلام کی قبر ہے، کیونکہ عاد کی طرف بھیجے جانے والے نبی ہود علیہ السلام ہی تھے۔ کیا آپ لوگ برٹرام تھامس کو جانتے ہیں؟ وہ یکلخت ہی پلٹا جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ مسٹر تھامس وہ شخص تھا جس نے ربع الخالی صحرا کو اونٹ پر کراس کرنا چاہا تھا۔ یہ تقریباً 93 سال پرانی بات ہے، قریباً 1930 کی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، حضر موت سے گزرتے ہوئے مجھے میرے بدو ملازم نے بتایا کہ کسی زمانے میں اس جگہ ارم نام کا ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ پھر 1948 میں عمان کی ایک جیولوجیکل پارٹی اونٹوں پر زمین کا سروے کر رہی تھی۔ اپنے سروے کے دوران وہ ایش ششر نامی جگہ پہنچے جہاں انہیں دور سے ایک عام سی سفید دیوار نظر آئی۔ قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ وہ دراصل زمین میں دھنسا ایک مینار یا ٹاور تھا جسے ریت کے ٹیلوں نے نظروں سے چھپا رکھا تھا۔ لیکن یہ ارم کا قلعہ نہیں تھا، یہ صرف 2000 سال پہلے بنا تھا۔ البتہ اس قلعے کے نیچے دفن راستوں کی سیٹلائٹ اور ایکس رے تصویروں سے کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ ارم کا گمشدہ شہر صحرا کے اسی حصے میں کہیں آباد تھا، جہاں بعد میں مزید قلعے بھی بنے۔ لیکن اہل عاد کی آخر کیا ایسی اچیومنٹ تھیں کہ بعد میں آنے والے ان جیسے نہ ہو سکے؟ انہوں نے ایسا کیا حاصل کیا تھا کہ قرآن نے انہیں ان کی کوئی مثال نہیں ہوئی کہہ دیا؟ ہے نا سوچنے والی بات؟ ہم نے انہیں اس طریقے کا مکین بنایا تھا کہ جیسا تمہیں نہیں بنایا۔ سورہ احقاف۔ کیا ان کے مساکن یعنی رہنے کی جگہوں کا ان کی اچیومنٹ سے کوئی تعلق ہے؟ تو جواب ہاں ہے۔ آپ کو ارم ذات العماد یاد ہے؟ اس کا دوسرا ترجمہ یاد کریں، ارم والے جن کے ستون تھے۔ اہل عاد اپنی تعمیرات میں انتہائی اونچے ستون بنایا کرتے تھے، اور اتنے اونچے ستونوں کی وجہ کیا تھی؟ اور یہ ستون کیا ہیں؟ ستون کو انگلش میں کالم یا پلر کہتے ہیں۔ قدیم انسان نے اپنی تعمیرات میں کالمز بنانے کا آغاز صرف ایک وجہ سے کیا تھا، یہ ہوا اور زلزلے سے پیدا ہونے والے لیٹرل فورس سے عمارت کو بچا لیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا استعمال بیمز اور آرچز کو سپورٹ دینے کے لیے بھی ہونے لگا، اور جیسے جیسے آرکیٹیکچر میں انسان کی پسندیدگی بڑھتی گئی،
کالمز کا استعمال عمارت کی خوبصورتی کے لیے بھی ہونے لگا۔ اسکرین پر ہر چیز کی تصویریں ابھر رہی تھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ ہمارے پاس جو ریکارڈ موجود ہے اس کے مطابق فرعون بادشاہ کالمز کو بلندی اور طاقت کی علامت سمجھتے تھے۔ یاد ہے آپ کو جب فرعون نے ہامون سے کہا تھا کہ او ہامون بنانا سیڑھی، چل موسیٰ کے خدا کو دیکھتے ہیں۔ فرعون آسمان تک لمبی سیڑھی اور پلر بنوانے کی دھن میں تھا۔ کالمز کو طاقت اور رتبے کی علامت مانتے ہوئے قدیم مذہبی عمارتوں میں بھی آپ کو کالمز زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے۔ کالمز کے دو حصے ہوتے ہیں، نیچے والے حصے کو شافٹ اور اوپر والے حصے کو کیپٹل کہتے ہیں۔ میں آپ کو تصویر کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں، اور آپ کو یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوگی کہ پاکستان میں بھی بہت سی جگہوں پر ایسے کالمز موجود ہیں جن کا کیپٹل کمل کے پھول کی طرح ہوتا ہے۔ یہ سٹائل بیسیکلی مصریوں نے 4000 سال پہلے ڈیزائن کیا تھا، کیونکہ وہ دریائے نیل میں اگے کمل کے پھولوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کالمز کے حوالے سے سب سے زیادہ واضح ڈیزائن قدیم فارس یعنی ایران میں نظر آتے ہیں۔ ایران کا 100 ستونوں والا ہال بہت مشہور ہے جو بادشاہ زیرزس نے بنوایا تھا۔ ایرانی اپنے کالمز کے کیپٹل میں عموماً 2 جانور بناتے تھے، بالخصوص بیل۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ 2 بیلوں والا کیپٹل ان کے 9 روز کے دن کی علامت ہے، یعنی ایرانی نیو ایئر۔ ان میں سے ایک بیل سورج کی علامت ہے اور دوسرا بیل چاند کی، اور دونوں ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی یعنی رات اور دن کے بدلنے میں لگے ہیں۔ یہی لڑائی دنوں، مہینوں اور سالوں کی گردش ہے، اور یہی لڑائی 9 روز کے آنے کا باعث ہے۔ یہاں آپ کچھ نوٹ کر رہے ہیں؟ اس نے ہال میں دم سادے بیٹھی عوام کو دیکھا۔ یہ کالم صرف عمارت کی خوبصورتی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں پورے کے پورے میسیجز، نظریات اور آئیڈیالوجیز چھپی ہوتی ہیں۔ عظیم الشان ستونوں کے ڈیزائن کرنے والے، جن کے بارے میں پہلے بتایا گیا کہ ہم نے انہیں اس طریقے کا مکین بنایا جس طرح تمہیں نہیں بنایا، ان کی مثال کوئی اور نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے ستون بنانے کے بعد ایک بڑی غلطی کر دی کہ وہ کہہ بیٹھے، کون ہے قوت میں ہم سے زیادہ؟ وہ کیسے ستون ہوتے ہوں گے جو ان کے بعد کسی کو نہیں دیے گئے، جنہیں بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کون ہے قوت میں ہم سے زیادہ؟ یہ بات ہم صرف تصور کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کالمز کا ڈیزائن صرف مصر اور ایران تک محدود نہیں رہا، بلکہ 2300 سال پہلے سکندر اعظم ان ڈیزائنز کو لے کر انڈیا اور پاکستان تک بھی آیا۔ پاکستان میں تو خیر اتنے نہیں ہیں، لیکن انڈیا کی کیرلا اور ناسک غاروں میں بنے مندروں کے کالمز میں پوری آئیڈیالوجیز پوشیدہ ہیں۔ اسکرین پر اب کیرلا اور ناسک کے مندروں کی تصویریں ابھر رہی تھیں، لیکن ایک سوال ہے کہ کیا صرف اونچے اور بڑے خوبصورت ستون ہی اہل ارم کی اچیومنٹ تھے؟ آپ کو اوریجنل آیت یاد ہے جہاں سے ہم نے آغاز لیا تھا؟ ارم ذات العماد، جس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے، ارم والے جو اپنے آپ میں ستون تھے، ارم والے جو اپنے آپ میں ستون تھے۔ اور اس ترجمے نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ بات شاید صرف بڑے ستونوں تک کی نہ ہو۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں نوح کے بعد جانشین بنایا ہے اور جسامت میں تمہیں بڑھا دیا ہے۔ سورہ آراف آیت نمبر 60۔ وہ خاموش ہو گیا۔ گہری خاموشی تھی، جبکہ ایمان حیران پریشان سی بیٹھی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا گہرا ہو سکتا تھا، اتنی گہرائی میں جا کر سوچا جا سکتا تھا۔ انجیل کے عہد نامہ قدیم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، نفیلیم۔ کئی جگہ اس لفظ کو ترجمے کے بغیر ہی چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن جہاں اس لفظ کا ترجمہ ہوا ہے وہاں انتہائی اونچے قد کے لوگ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس لفظ کا ماخذ قدیم عبرانی لفظ NPL یعنی نفل ہے، جس کا مطلب گرنا یعنی فال ہوتا ہے، اور یہیں سے انہوں نے فالن اینجل جیسے کانسیپٹس لیے ہیں۔ لیکن مزید اسٹڈیز دکھاتی ہیں کہ اس کا اصل ماخذ لفظ دراصل حفل ہے، جس کا مطلب کسی کو پکڑ کر گرانا ہوتا ہے۔ سورہ شعراء میں جہاں ہود علیہ السلام اپنی قوم اہل عاد کو کہتے ہیں کہ جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو بہت شدید طریقے سے کرتے ہو، یہاں اوریجنل عربی الفاظ پر غور کیا جائے تو بطش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا لٹرل معنی اچانک کسی کو ہاتھ سے پکڑنا ہوتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جسامت میں بہت بڑے تھے
اور شاید یہی وہ وجہ تھی کہ ان کے ستون بھی اتنے ہی بڑے بڑے ہوتے ہوں گے۔ کچھ سمجھ آیا؟ ارم ذات العماد، ارم والے جو اپنی ذات میں ستون تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو مصر سے نکال کر فلسطین تک لائے، لیکن وہاں پہنچ کر یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم اس شہر میں نہیں جا رہے، آپ اور آپ کا خدا جا کر ان سے لڑو۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے 12 قبیلوں میں سے 12 جاسوس فلسطین بھیجے تھے تاکہ وہ وہاں کی خبر لائیں، اور انہی جاسوسوں نے واپس آ کر بتایا کہ ہم نے بہت بڑے اور بہت طاقتور لوگ دیکھے ہیں جن کے سامنے ہم بہت حقیر تھے۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ عمالیق یا عمالقہ نامی قوم کے لوگ تھے جو اہل عاد کے بچ جانے والوں کی نسل میں سے تھے، اور انہی سے خوفزدہ ہو کر یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے ان سے نہیں لڑنا، بلکہ آپ اور آپ کا خدا جا کر ان سے لڑو۔ کئی سال گزرنے کے بعد، یعنی یہودی صحرا میں بھٹکتے سزا کاٹنے کے بعد بالآخر جب عمالقہ سے لڑنے کے لیے پہنچے تو ان کا سامنا جالوت سے ہوا، اور یہ شخص نام کے ساتھ قرآن میں مینشن ہے۔ یہ جالوت کون تھا؟ اسے انجیل میں گولیت کے نام سے بلایا گیا ہے۔ گولیت ایک انتہائی اونچا، لمبا تڑنگا اور طاقتور مرد تھا، اور میسوریٹک ٹیکسٹ میں اس کی اونچائی 6 کیوبٹس اینڈ اے سپین لکھی ہے، یعنی کہ تقریباً 10 فٹ اونچا آدمی۔ جالوت کا قتل حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد ہمیں کافی حد تک اندازہ ہو گیا کہ اہل عاد رب الخالی صحرا میں بسنے والے انتہائی اونچی جسامت اور قد کے لوگ تھے۔ وہ اپنی جسامت ہی کے مطابق عالی شان ستونوں والی تعمیرات کیا کرتے تھے، اور انہی باتوں پر تکبر کی وجہ سے وہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہو۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں بنایا ہے وہ اپنی قوت میں ان سے کہیں زیادہ ہے؟ قوم عاد پر آنے والا عذاب ایک تیز چیختی چلاتی کڑک والی ہوا کا تھا جو 8 راتیں اور 7 دن تک چلتی رہی، اور وہ جس بھی چیز سے گزرتی اسے ریت کی طرح کر دیتی تھی۔ اپنے نبی ہود علیہ السلام کو ڈینائی کر دینے کے بعد اہل عاد کا اختتام ایک قحط سے شروع ہوا۔ اس قحط سے تنگ آ کر انہوں نے ایک شخص سے فریاد کی کہ وہ بارش کی دعا مانگے۔ اس شخص نے تہامہ کے پہاڑوں میں جا کر دعا مانگی کہ ہم پر ویسی بارش برسے جیسے پہلے برسا کرتی تھی، اور آسمان میں ایک گہرے سیاہ بادل کو دیکھ کر کہا کاش یہ ہم پر برس جائے، اور جب وہ برسا تو سب تہس نہس ہو گیا۔ قوم عاد کو تباہ کرنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ ان کا تکبر تھا۔ انہیں لگا جو ان کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے خاص سمجھتے تھے۔ خاص سمجھ لینا تکبر لے آتا ہے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں ہمیں خاص بنانے والی ایک بہت بڑی ذات موجود ہے۔ ہم خود کو دوسروں سے اوپر مان لیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم تباہ نہ ہو تو ہمیشہ یاد رکھو کہ خاص ہونے کے باوجود جھک کر جانا سیکھو اپنے خدا کے سامنے جس نے تمہیں بنایا، ورنہ توڑ دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ جن 5 لوگوں کے ہجوم میں آیا تھا انہی میں واپس چلا گیا، جبکہ ایمان اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ اللہ سے پوچھنا چاہتی تھی آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اپنی خاموش یک طرفہ محبت کو کہیں اندر دفنا چکی تھی۔ پھر اس موقع پر اللہ اس شخص کو سامنے لایا تھا جب وہ خود ایک سیاہ کے ساتھ تھی۔ اسے اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ اکیڈمی سے نکل آئی۔ باہر اندھیرا تھا اور خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ وہ ایسا چاہتی تھی۔